अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। प्रोग्राम पेश खिदमत है कश्मीर मंजरनामा। सामईन गिरामी, कश्मीर मंजरनामा आज़ाद कश्मीर रेडियो तरारखल से भी पेश किया जाता है। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद लतीफ़ और ये प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन। आज हमारे साथ तबसरे और तज्ज़िये के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर सईद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामईन गिरामी, कश्मीर मंजरनामा में हम कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं। वहाँ क्या होने जा रहा है, एक अजीब तरह की सूरत हाल है और बौखलाहट भी दूर से दिखाई दे रही है और आलमी मीडिया जो है फोकस किए हुए है, क्योंकि दो बड़े इवेंट वहाँ होने जा रहे हैं। उनकी वजह से और फिर जो अमेरिका का इर्रेलेवेंट होना है ख़ित्ते में, पूरी दुनिया में चीन का असर व रसूख बढ़ता चला जा रहा है। वो एक मोहब्बत आमेज़ रवैया जो है उसको आगे लेके बढ़ रहा है। इसमें ईरान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, जो एक शकरंजी थी, वो दूर हुई। अफ़ग़ानिस्तान में जो असर व रसूख मौजूद है, गोया पूरी दुनिया में इस वक्त जो बड़ी क़ुव्वत है वो चीन है और चीन का साथ दे रहा है। रूस और चीन का दोनों का साथ दे रहा है, पाकिस्तान और ईरान। ये एक मंज़र है और इसमें ज़ाहिर है दूसरी सफ़बंदी में भी लोग मौजूद हैं। नई अलाइनमेंट है, नई सफ़बंदियाँ हैं, लोग मामलात को देख रहे हैं। तो इसमें बरतानिया भी मौजूद है, इसराइल भी मौजूद है, अमेरिका मौजूद है और इंडिया मौजूद है। वो अपना काम कर रहे हैं ये। और फिर दो तनाज़ात भी यहाँ वहाँ मौजूद हैं। एक सूडान है, वो एक अजीब तरह की कैफियत से दो चार हैं। यूक्रेन है, वो अजीब तरह की सूरत हाल से दो चार हैं। लेकिन जो रूस का दोबारा से करवट लेना है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चीन का बड़े पैमाने पर एक बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत हो जाने के बाद उसके बाद जो मसल शो करने की एक सूरत हाल होती है, उसमें दो बड़े काम हुए। जब यूक्रेन का मामला आगे बढ़ा तो उसे मुदाखलत के तौर पर मामूल किया गया। जब चीन के गिरदा गिर्द मामलात बिगाड़ने की कोशिश की गई, ताइवान और उसको भी बिल्कुल लाउडली चीन ने कह दिया कि अगर यहाँ इन समंदरों में कोई घूमता हुआ हमें दिखाई दिया तो ये जाना जाएगा कि वो जंग है और जंग को जिस तरह लिया जाता है हम उसी तरह लेंगे। ये जो एक मंजरनामा मैंने आपके सामने पेश किया, ज़ाहिर है कश्मीर मंजरनामा है, लेकिन कश्मीर अलग से या कोई भी मुल्क अलग से ज़िंदा नहीं रह सकता। सारे ममालिक एक दूसरे का जुड़े हुए हैं और ख़ुसूसन डिजिटल एरा में तो हथेली पे रखी हुई है दुनिया, आर पार दिखाई देती है। कहीं कोई वाक़या होता है तो उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होते हैं। क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो अभी मंजरनामा आपने खींचा है, इस मंजरनामे का जो बुनियादी मकसद वो तो मईशत है। माशी तौर पर ये ममालिक एक दूसरे के साथ तावन करते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी बात ये कि माशी तौर पर मुस्तहकम रियासतें अब एक दूसरे के करीब आ रही हैं। दुनिया ने मुतअद्दिद मॉडल्स जो हैं वो कोऑपरेशन के देखे। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका का जो कोऑपरेशन मॉडल है और जो चाइना का कोऑपरेशन मॉडल है उसमें बड़ा फ़र्क है। चाइना का कोऑपरेशन मॉडल बुनियादी तौर पर किसी की सकाफत और किसी के तर्ज़ हुक्मरानी में मुदाखलत नहीं, बल्कि उनका बुनियादी तौर पर रियासतों के साथ तावन मईशत की बुनियाद पर है। और जब आप रियासतों के दरमियान मईशत की बुनियाद पर तावन करते हैं तो तमाम रियासतें ये देखती हैं, समझती हैं कि उनकी मईशत स्ट्रॉन्ग होगी और फिर ये कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या सोशल सिस्टम है वो भी पनपेगा। इसीलिए एशिया के अंदर ये ममालिक एक दूसरे के साथ बाहम ताउन करते नज़र आ रहे हैं। पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है और ये कि उसके साथ साथ ये कि ये जो बड़ी ताकतें हैं अब इस खित्ते के अंदर मईशत को फ़रोग देने के लिए एक नॉन इंट्रूसिव ब्लॉक में जुड़ चुकी हैं। लेकिन अब उसकी जो है वो बाकायदा शक्ल कब बनती है, कैसे बनती है, बनी मईशत की बुनियाद पर है, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर कब आएगी, ये अभी थोड़ा कबल वक्त है। बात यह है कि जिस तरीके से आपने
ارریلیونسی کی بات کی ہے، امریکہ ابھی جو ہے وہ یہاں پر ارریلیونٹ نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر امریکہ چاہتا کیا ہے اس خطے کے اندر، پاکستان سے وہ کیا چاہتا ہے، انڈیا سے کیا وہ چاہتا ہے. پاکستان سے وہ جو چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جو سب سے درینہ خواب ہے وہ یہ کہ افغانستان میں اس کی حمایت یافتہ حکومت لانے کے لیے پاکستان اس کے ساتھ تعاون کرے. دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پر سپیس پرووائڈ کرے امریکہ کو. تیسرا یہ کہ بہت سارے اور بہت ایشوز ہیں، مثال کے طور پر نیوکلیر کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کے لیے پاکستان کو مجبور کیا جاتا ہے. انڈیا کی ہجمنی جو ہے وہ اس علاقے میں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں وہ پیرلل چل رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب پاکستانی ریاست اپنے مفادات کے تناظر میں اپنی پولیٹکس کو دیکھتی ہے، اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی اسی پر پرکھا جاتا ہے. اب چونکہ اس خطے کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، میرے نزدیک جو سب سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ حالیہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کی نوعیت ہے. اب یہ کہ سفارتی تعلقات بحال، سفارت خانے کھل رہے ہیں، اور میکسیمم بھی اگر لیٹ ہوا تو میرے خیال میں مئی کے اندر ہم جو ہے وہ سن لیں گے کہ دونوں ریاستوں نے اپنے اپنے سفارت خانے کھول لیے اور باقاعدہ طور پر اس پر کام شروع ہو گیا ہے. اچھا، یہ سلسلہ جب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب یہ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ اپنی یعنی کہ جو ایکسپورٹ ہے یا امپورٹ اس کی بنیادی طور پر آئل کی ہے. وہ یہ آئل جو ہے وہ رشیا سے بھی خریدا آئے گا، ایران سے بھی اور سعودی عرب سے بھی. پہلے بھی خرید رہا ہے، لیکن اب اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اب اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے راستے یعنی کہ اس سپلائی کو حاصل کیا جا سکے جو سعودیہ دینا چاہتا ہے یا جو ایران دینا چاہتا ہے، کیونکہ ایک محفوظ جو ہے وہ کوریڈور اس کے پاس دستیاب ہوگا. اور اسی سے یہ کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن مزید بہتر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی خطرات نہیں ہیں اس سپلائی کو مینٹین کرنے پر وقت کرنے کے لیے، چونکہ اس کے یعنی کہ وہ جو یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ جو 24 سے 36 ہزار کلومیٹر کا وایا اسے بنتا ہے ساؤتھ چائنا سی، اور پھر آبنائے ملاقہ سے گزر کر یہاں پر جو ہے وہ کھلے پانیوں میں اس کے جہاز جو ہے وہ آل ٹائم جو ہے وہ انڈر تھریٹ رہیں گے، اس کو وہ انشور کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ شی جن پنگ کا جو تصور ہے کہ ہمیں اپنے ریجنل کوآپریشن کو مزید مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ارد گرد کی جو ریاستیں ہیں ان کے اندر انسرجنسی نہ ہو، معاشی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوں اور لوگوں کو وہاں پر روزگار دستیاب ہو. اس سے یہ کہ اس کے ارد گرد کے ممالک میں جب انسرجنسی نہیں ہوگی، معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی تو اس کا بینیفٹ چائنا کو بھی جائے گا. اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے اوپر بتدریج ہمیں پروگرس ہوتی نظر آئے گی. ML1 کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بڑی جو آرگنائزیشن IMF وغیرہ اس کو استعمال کرے گا پاکستان کے لیے. آئے روز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی کنڈیشنز بڑھ رہی ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیڈکٹیو میتھڈ سے دیکھیں تو وہ سی پیک کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. جی، اس پہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے بات کرنے کی. کیا عالمی مالیاتی اداروں کو امریکہ لیور کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور کیا چودراہٹ کی جو بات ہے اس میں وہ کتنا کامیاب ہو جائے گا؟ اور اس ساری صورتحال میں ایک اور منظر جو ہے جنگوں سے اجتناب کی پالیسی پر کیا دنیا عمل پیرا ہے؟ کیا جنگیں اٹھا لی گئی ہیں یا جنگوں کی شکل تبدیل ہو گئی ہے؟ یہاں ایک لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور واپس آ کے اگلے موضوعات پر اور اس موضوعات کے جو اور پہلو ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں. سامعین گرامی، کشمیر منظرنامہ آپ سن رہے ہیں، اور یہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور آزاد کشمیر ریڈیو تھرارکل سے پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان احمد لطیف، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار پروفیسر سعید احمد. G20 ظاہر ہے اس کی گہما گہمی ہے، اس پہ تقریبات ہو رہی ہیں، انتظامات ہو رہے ہیں، اس پر
مقامی لوگوں کو کیا رد عمل ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیں، یہ G20 کے جو اجلاس اس وقت انڈیا میں ہو رہے ہیں، اس کے متعدد اجلاس مختلف شہروں کے اندر، ایک اجلاس جو ہے وہ ٹورزم ورکنگ گروپ کا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم سری نگر میں کرائیں گے۔ سری نگر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر قدرتی جو مناظر ہیں وہ دنیا کو کی یعنی کہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جو قدرتی مناظر ہیں وہ دنیا کو اٹریکٹ کرتی ہیں، آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، ندی ہے، نالے ہیں، یہ ساری چیزیں جو وہ پرفضا مقام، تو اس حوالے سے وہ چونکہ یہ جو G20 کے ممالک ہے بنیادی طور پر ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، اس لیے یہ کہ ہر 2 سال بعد جو ہے وہ اپنی صدارت باقاعدہ طور پر اس کی چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس مرتبہ جو ہے وہ صدارت یعنی کہ انڈونیشیا سے ریکویسٹ کر کے انڈیا نے لی تھی۔ اب چونکہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنی پلاننگ یعنی کہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کر کے رکھتی ہیں۔ مودی کے چونکہ الیکشن آنے تھے، ابھی سال ایک رہتا ہے، تو وہ اس کے ذہن میں تھا کہ G20 کا جو اجلاس ہے وہ انڈیا میں پھر ہوگا۔ انڈونیشیا کو انہوں نے پہلے چانس دے دیا اور پھر یہ اپنے لیے رکھا۔ اب ہوا یہ کہ جو ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم سری نگر میں کراتے ہیں، اور وہاں پر جو 20 ممالک یعنی کہ ایک یورپی یونین پلس 19 کنٹریز، سارے بڑے ممالک اس میں ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ، انگلینڈ، یہ سارے ممالک جو اس کے اندر موجود ہے، سعودی عربیہ بھی اس میں ہے، ترکی بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے وہ اس نے انتظامات کو حتمی شکل دینا ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے حوالے سے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنے تاثرات دینے شروع کیے۔ پاکستان اور کشمیری یعنی کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، لہذا دونوں اس کے فریق ہیں۔ پاکستان نے ریاستی سطح پر اس اجلاس کو سری نگر میں کرانے کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، فارن آفس کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے، اور جو مقامی تنظیمیں ہیں، جو پولیٹیکل سول سوسائٹی، یہ تمام تنظیمیں وہاں پر برملا اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ اجلاس جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیری جہاں پہ بھی بستے ہیں سب اپنے طور پر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو ہے وہ جو ضلع نیلم ہے پاکستان کے اندر یہ جو آزاد کشمیر کا اہم ضلع ہے، اور یہ باؤنڈری کا یعنی کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان۔ اچھا، اب اس یعنی کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ یہ ضلع ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو پاسبان حریت جموں کشمیر جو ہے اس کے زیر انتظام جو ہے وہ 8 مقام پر ایک احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ عوام کی ایک کثیر تعداد نے وہاں پر شرکت کی اور سیاہ جھنڈے لہرائے گئے۔ یہ سیاہ جھنڈے لہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کرتے، اور کشمیریوں کے خلاف بھارتی جو اقدامات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بھرپور وہاں پر آواز بھی اٹھائی اور نعرے بازی جو ہے وہ وہاں پہ کی ہے۔ اچھا، اس نے جو وہاں پر پروٹیسٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم مودی کی میزبانی میں یہ جو مجوزہ G20 کا اجلاس سری نگر میں ہونے جا رہا ہے، یہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے بینر بھی اٹھا رکھے تھے، نعرے بازی بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نعرے بھی لگا رہے تھے کہ بھارتی غاصبو جموں کشمیر سے نکل جاؤ، اور یہ جو نعرے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر دوسری سائڈ پہ بھی سنائی دے رہے تھے۔ اچھا، کیونکہ ڈسٹینس جو ہیں وہ ساتھ ہی ہے۔ اچھا، یہ جو پاسبان حریت جموں کشمیر جو ہے اس کی جو قیادت وہاں پر موجود تھی، ان میں بالخصوص عزیز احمد غزالی، حریت رہنما مشتاق اسلام، پاسبان حریت کے رہنما عثمان علی ہاشم، شرافت حسین ملک، لبریشن فرنٹ کے رہنما صداقت مغل، محمد طارق، یہ جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر G20 کے اجلاس کی
مقبوضہ کشمیر میں انعقاد کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے جو G20 کے ممالک ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس اجلاس کے حوالے سے انڈیا پر دباؤ ڈالیں کہ یہ اجلاس متنازع علاقے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، خواہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے یا آزاد کشمیر میں یا اس سے باہر کشمیری کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ممالک جو خیر پہلے بھی، لیکن اب یہ کہ کشمیر کے ایشو پر کشمیر کی جو ہاسٹائل جو کیفیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہے اس کو آپ اپنے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ کیش کرا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ کہ وہاں پر جو عزیز احمد غزالی ہیں انہوں نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھارت ہے وہ جو اپنے جنگی جرائم ہیں وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کر رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ جو ہے وہ ڈھونگ رچایا ہے اس اجلاس کا، کہ جب وہ یہ اجلاس وہاں پہ کرائے گا کہ جس طریقے سے پھر وہ پوری وادی کو کارڈن آف کرے گا، ڈپلائمنٹ بڑھائی جائے گی، نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی جائے گی، اور اس طریقے سے یہ کہ میڈیا کو وہاں پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اب اس سے پہلے یعنی کہ G20 کے اس اجلاس سے پہلے جو سوشل میڈیا کے 14 میسنجر ایپس ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ وہاں پر جو نیلم ویلی میں G20 کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر تمام جتنے بھی مندوب تھے یا جتنے بھی وہاں پہ رہنما تھے، انہوں نے یہ یعنی کہ میسج دیا ہے G20 کے ممالک کو کہ کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس انڈین حکومت وہاں پر یہ اجلاس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ جو ہے وہ صرف یعنی کہ آزاد کشمیر کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ اس سے زیادہ انٹینسیفائڈ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جگہ جگہ پہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف جو ہے وہ معاملات جو ہیں اس کو لے کر جو ہے وہ صورتحال ایسی بنی ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ ہے۔ جی سامعین گرامی، اب منظر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ابھی احتجاج کا جو سلسلہ جاری ہے اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ عزیز احمد غزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں، ان سے پوچھیں گے کہ وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور کیا منظر ہے، اس پر بات کریں گے۔ یہاں ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے اور غزالی صاحب سے بات کریں گے۔ سامعین گرامی، کشمیر منظرنامہ آپ سن رہے ہیں، ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور آزاد کشمیر ریڈیو ترارکھل سے بھی یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد لطیف اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعید احمد، اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ 8 مقام پر جو احتجاجی دھرنا ہوا ہے اس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال میں ہم کس طرح سے اس ساری منظر کو دیکھیں گے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ قیادت کر رہے تھے، آنکھوں دیکھا حال ایک اور ہوتا ہے، اور ہم جو رپورٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم میڈیا پریکٹیشنر ہیں، ہم وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم تک خبر پہنچتی ہے، پھر اس کا تبصرہ تجزیات جو ہوتا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کا پس منظر بھی ہم جو ہے عرض کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ بات کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے، اور پھر احتجاج کی لے جو ہے وہ کتنی تیز ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا حال ہے، آزاد کشمیر میں کیا حال ہے، جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہاں کیا حال ہے، اور پوری دنیا میں جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، جو ظاہر ہے G20 کی جب بات ہوتی ہے، یورپی یونین بھی اس میں شامل ہوتا ہے، وہاں بھی احتجاج کی لے جو ہے، پھر درخواستیں دی جا رہی ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے انہیں کہ آپ کو یہاں نہیں آنا ہے، اور پھر حوالے دیے جا رہے ہیں۔ حوالہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی متنازع جگہ میں کوئی
یہ اس کے منشور کی خلاف ورزی ہے. کوئی اجلاس نہیں ہو سکتا. اور پاکستان نے فارن آفس کی سطح پہ، پاکستان کی حکومت کی سطح پہ اس پر شدید جو ہے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، شدید مذمت کی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل اس کا اپنا جو جیسے پالیسی بیان ہوا ہے وہ دیا جا چکا ہے پاکستان کی طرف سے، اور اسی پر ظاہر ہے پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں بہت سی جسے کہتے ہیں اپلوڈز ہیں. اور ابھی جو پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا کہ میسنجر ہیں، پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے. میسنجر 14 میسنجر ایپس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. گویا کرنا کیا چاہتا ہے انڈیا کیا چاہتا ہے کہ دنیا کو وہ بتانا یہ چاہتا ہے یہاں امن و امان ہے، لیکن امن و امان کا جو منظر ہے وہ کہاں سے کھلے گا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا تو رواں دواں نہیں ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں امن ہے یا ہو کا عالم ہے یا قبرستان کی خاموشی ہے؟ یہ اصل منزلہ ہے. اور پوری دنیا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ اپنے نمائندگان بھی انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں، اور عالمی میڈیا جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ آئے گا، وہ بھی اپنے پیکج بنائے گا، چھوٹے چھوٹے پیکج بنائے گا، لوگوں سے بات کرے گا. کل بھی یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ ظاہر ہے بزنس کمیونٹی سے بات کرے گا، وہ سوشل جو نام جاننے والے لوگ ہیں، جو سول سوسائٹی ہے اس سے بات کرے گا، وہ خواتین سے بات کرے گا، وہ نوجوانوں سے بات کرے گا، اور وہ باقی وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی بات کرے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا تبصرہ و تجزیے کا ایک طریقہ. اجلاس ہو رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کیسا فیل کرتے ہیں، کیا ہو جائے گا، کیا منظر بنے گا، اس کا تذکرہ جو ہے ہوتا رہتا ہے. تو میں چاہوں گا جو ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے محترم عزیر احمد غزالی سے، وہ چیئرمین ہیں پاسبان حریت کے، ان سے بات کی جائے گی، اور وہ منظر جو ہے ڈیزائن کیا ہے اس کا کیا رد عمل کیا آیا، کیا جو ہے وہ کتنا شدید رد عمل ہے، اور آپ اس کو اور کتنا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جب تک یہ اجلاس کا اور یہ شور و غوغا چل رہا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب، یہ جو میں نے عرض کیا ہے کچھ اور مزید آپ کے پاس کچھ خبریں آئی ہیں، اس کا رد عمل کیا آیا ہے؟ یہ جو ہوا جو دھرنا، اس پہ تبصرہ تجزیہ کیا آیا سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیے سوشل میڈیا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کو رپورٹ تو کر رہا ہے، بالخصوص وہاں پہ جو کشمیری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک این ادر اٹمپٹ آن دی رائٹس آف فریڈم آف پریس، ٹھیک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن انڈر دا آرٹیکل 19 آف دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. تو جب اس طریقے سے صورتحال ہوگی تو اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ پاکستان آواز اٹھائے گا. ریسنٹلی ابھی جو ہے کہ آسٹریلیا میں وہاں پہ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں ڈاکٹر ایمی میک ملن، گرین پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور پھر یہ کہ کوئنس لینڈ پارلیمنٹ کی وہ وہاں پر ممبر ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی ہے کہ مودی جو رجیم ہے اس وقت اللیگلی جو ہے وہ جموں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ قابض ہے، اور اس میں یہ کہ جو لوکل یعنی ریزیڈنٹس ہیں، انڈیجنس پیپل، ان کا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس پہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یونائٹڈ نیشن اسپیشل جو رپورٹرز وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے معاملے میں، کشمیر کے ایشو اور کشمیر کے مدعے کے اوپر ان کی جو رپورٹس ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے، اس کا حصہ رہی ہیں. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جبر اور تشدد کے جو واقعات ہیں وہ بڑے ہولناک ہیں. انہوں نے یہ بھی یعنی کہ وہاں پہ بات کی ہے کہ 4 سال ہو چکے ہیں کشمیر کے جو سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کیے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جبر کی بنیاد پر کشمیریوں کا جو حق حاکمیت ہے اس کو جو ہے وہ غصب کیا ہوا ہے. اور اب یہ کہ وہاں پر ان کے اپنی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور جب اپنی نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے جو سود مند قوانین ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب یہ کہ وہاں پر جس طریقے سے انڈین سرکار نے اپنے جو ہے وہ لیتڑے بٹھا رکھے ہیں، وہاں پر یہ کہ جس طریقے سے سیول، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل جو رائٹس ہے کشمیریوں کے ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن اس پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جرنلسٹوں کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے.
یہ دیکھیں، یہ وہاں پر آسٹریلیا میں وہاں پہ پارلیمنٹرین سے خطاب کرتے ہوئے وہاں کی جو ممبر ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دلی سرکار ہے اس نے یہ کہ وہاں پر جو اس وقت حکومت بٹھا رکھی ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے یا لوگوں کے مفادات کے تناظر میں کوئی لیجسلیشن کریں، بلکہ اب وہاں پر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین سازی کی جاتی ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی ہدف تنقید بنایا کہ وہاں پر جس طریقے سے انڈیا کی گورنمنٹ نے 10 لاکھ فوجی ان قوانین کے مطابق ان کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات کر رکھے ہیں، جو جبر کی بنیاد پر، استبداد کی بنیاد پر، اور وہ تمام جو حربے استعمال کیے ہیں انڈین سرکار نے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں، ان کا بھی انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ اور انہوں نے بالخصوص کہا ہے کہ تنازعات والے علاقوں میں کشمیری خواتین جو ہے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جنسی تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ نام نہاد جو ہے وہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نہ صرف صحافیوں کو نظر بند کیا جاتا ہے، سول اور یعنی کہ پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہے ان کو بھی جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے، اور ان کو جو پھر یہی کہ پکڑنے کے بعد ماورائے عدالت ان پر مقدمات اور یہ کہ ان کا قتل عام بھی جاری ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظاہر ہے ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے 8 مقام پر، تحریک پاسبان حریت کے چیئرمین ہیں عزیر احمد غزالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غزالی صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ جی گزارش یہ کرنی ہے، ایک تو مبارکباد آپ کو کہ آپ نے ایک بر وقت احتجاج کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی لے اور تیز ہوتی چلی جائے گی۔ کیا رد عمل آیا اور کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آج ہم سیز فائر لائن کے بالکل اوپر ضلع نیلم کے قصبہ 8 مقام میں تھے، اور وہاں پہ ایک بڑی تعداد شہریوں کی وہاں پہ احتجاج میں شریک ہوئی، اور جو ہم ایک سلوگن لے کے چل رہے ہیں کہ یہ جو نریندر مودی کی میزبانی میں سری نگر میں G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کو کشمیری عوام مسترد کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے اپنے اسلامی برادر جو ممالک ہیں، سعودی عرب، ترکی اور انڈونیشیا، اور خصوصی طور پہ اپنے پڑوسی ملک چین سے ہم نے مطالبہ کیا ہے شہریوں نے کہ وہ بھارت کی میزبانی میں G20 کے اجلاس سے بائیکاٹ کریں۔ جی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، بھارت مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی قابض افواج جو مقبوضہ ریاست میں نہتے شہریوں پہ ظلم و جبر کی پہاڑ توڑ رہی ہیں، وہ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے اجلاس منعقد کرنے جا رہا ہے۔ تو ہم نے اپیل کی ہے دنیا سے کہ وہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا، ایک اور غزالی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، ایک تو ظاہر ہے خطوط بھی لکھے جا رہے ہوں گے اور آپ کے وفود بھی ملیں گے، اور کیا آپ یہ بھی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں مثلا یورپی یونین سے، وہاں بھی ان کے جگہوں پہ جا کے وہاں بھی، اور ان کے سفارت خانوں میں جہاں جہاں موجود ہیں وہاں بھی احتجاج ڈیزائن کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارا ڈائسپورا کشمیر کا موجود ہے، وہ مسلسل انگلینڈ میں، یورپ میں، بیلجیم میں، وہ مسلسل ابھی احتجاج کی ایک لہر چل رہی ہے وہاں پہ کہ G20 کے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں وہاں پہ احتجاج کیا جائے، ان حکومتوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ ایک طرف انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی قدروں کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ایک ایسے شخص کی میزبانی میں ایک ایسی متنازع ریاست میں اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں وہاں جہاں پہ لاکھوں شہریوں کو پابند سلاسل کیا گیا، انہیں محاصرے میں لے کے جیل میں ان کی ریاست کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اس سلسلے میں تمام ممالک کے مرکزی جو ان کے دارالخلاف ہیں وہاں پہ احتجاج، خطوط اور سفارت خانوں کو جو ای میلز وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ جی، اگلا احتجاج کہاں آپ ڈیزائن کر رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں؟ جی انشاءاللہ آج ہمارا دوسرا احتجاج تھا ضلع نیلم ویلی کے صدر مقام 8 مقام میں، اور انشاءاللہ 5 مئی کو ہم سیز فائر لائن چکوٹھی میں احتجاج کریں گے، اور اس طرح 9 مئی کو ہم ضلع باغ اور دھیر کوٹ میں احتجاج کریں گے۔ تو مسلسل آزاد کشمیر کے شہریوں کی طرف سے ہم یہ آواز
बुलंद करने की कोशिश करेंगे कि G20 के ममालिक तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो हिंदुस्तान के इस घिनौनी साजिश को समझें और वो श्रीनगर के इजलास से कम बाइकाट का ऐलान करें। अच्छा, एक और मैं आखिर में सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपकी जो तहरीक है पासबान हुर्रियत है, तो इसको आप दूसरी जो पार्टियां हैं जो वहां मौजूद हैं उनको भी साथ मिला रहे हैं, या उनका कितना आपको इनपुट है और कितनी मदद आपको हासिल है? देखिए, एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बेस कैंप की जो हुकूमत है, जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, जिस तरह से उन्हें मसला कश्मीर के हवाले से सामने आना चाहिए, वो आपको जज्बा शायद कम नजर आ रहा है। लेकिन हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा के लाए अमल में हम मकामी तमाम सियासी जमातों को और मजहबी जमातों को ऑन बोर्ड लें, और इंशाल्लाह ये जो चुकोठी में आ रहा 5 मई को प्रोटेस्ट होगा उसमें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर और इस तरह राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान और इंशाल्लाह उनके जो ज़िली कारकुनान हैं वो उसमें शरीक होंगे, और बाकी पार्टियों को भी हम दूसरे इजला में ऑन बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे उज़ार अहमद गजाली, चेयरमैन तहरीक पासबान हुर्रियत। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें यकीन है कि ये एहतजाज की लय और बढ़ती चली जाएगी और अगले दिनों में हम मज़ीद इसमें शिद्दत देखेंगे। सामीन गिरामी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सामीन, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद हम वापस आएंगे और अगले मौज़ूआत पर और इस गुफ्तगू पर कि अगली जो एहतजाज की लय है उसको हमारे तज्ज़ियाकार किस तरह देख रहे हैं, और जो आज हमने देखा इसमें और कितनी शिद्दत आएगी, चूँकि उन्होंने फरमाया गजाली साहब ने कि इसमें मुकामी हुकूमत भी हम शामिल करेंगे और बाकी लोग भी शामिल होंगे और दूसरे लोगों को भी दावत दी जाएगी। कश्मीर मंजरनामा रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर रेडियो तरारखल से आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद लतीफ़ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार प्रोफेसर सईद अहमद। प्रोफेसर साहब, आपने गजाली साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका जोश जज्बा भी आपके सामने आया, और वो जो अगले 2 इवेंट डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद वो ये भी फरमा रहे हैं कि डायस्पोरा जो हमारा बैरून मुल्क मौजूद हैं कश्मीरी, वो भी अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। बज़ाहिर आपको दिखाई देता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर और यहाँ से कोई बात होना और फिर बिल्कुल सीज़ फायर लाइन के पास जाके ये बात करना, और जैसे आपने तज़किरा भी किया कि यहाँ के नारे वहाँ सुनाई देते हैं। तो अगले डिज़ाइन जो किए हुए हैं एहतजाज, उनको किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या समझते हैं ये बाकायदा एक लहर बन जाएगी? डेफिनेटली लहर बनानी भी चाहिए, और इस हवाले से ये कि ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, चूँकि 22-24 को जो है वो इस अजलास का इनेकाद होना है, तो उससे पहले जो दुनिया भर की कश्मीरी हैं उन्हें इसके ऊपर आवाज़ उठानी भी चाहिए। जैसा कि उन्होंने ख़ुद बताया है कि वो कौन सी सरगर्मियाँ होंगी जिनका इनेकाद किया जाएगा, या वो कौन से टूल्स हैं कम्युनिकेशन के इस्तेमाल किए जाएंगे। एहतजाज भी होगा, एहतजाज के साथ साथ मरासले भी लिखे जाएंगे, मरासलों के साथ ईमेल्स का एहतमाम भी होगा, और उसके अलावा मैन टू मैन कॉन्टैक्ट से जो है वो उन ममालिक के मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे भी रब्ते जो है वो डेफिनेटली जो डायस्पोरा वो वहाँ पे करेगा। बात ये है कि बिलखसूस अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, या अगर हम बात करते हैं अमेरिका की या दीगर वो मालिक, 3-4 जगह पे जो है वो उनको फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल में। OIC के प्लेटफॉर्म से भी OIC को भी हरकत में लाया जाना चाहिए, उनको भी खतूत लिखने जाने चाहिए, और इसके साथ साथ जो मुसलमान ममालिक जो है वो G20 के मेंबर हैं उनसे भी रब्ता होना चाहिए, जिसमें ये कि उनके सफारतखानों में कम से कम मरासले भेजे जा सकते हैं। सऊदी अरब है, टर्की है, और इसके अलावा इंडोनेशिया है, तो इन ममालिक को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंसानी हकूक़ के नाम पर जो यूरोपीय यूनियन अक्सर जो है वो बात करती है, सामने आती है, आवाज़ उठाती है, उन तमाम ममालिक को खतूत लिखने चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मामला है, कि वो जगह जिसको आपने बज़ाते खुद डिक्लेयर कर रखा है कि ये एक मुतनाज़ इलाका है, और बिलखसूस जो 2019 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ पर वो सरीहन
یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے تناظر میں انالیسس کریں تو جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ غصب کیے ہوئے ہیں. وہاں پر یہ کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سوورینٹی ہے کشمیریوں کی اس کے اوپر قابو کیا ہوا ہے انہوں نے, اور قابو کرنے کے لیے وہاں پر 10 لاکھ کی جو فوج ہے وہ ڈپلائی کی ہوئی ہے. یہ تو صورتحال ہے وہاں پر جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کے اگر حوالے سے بات کرتے ہیں. اب نقل و حمل پر بھی پابندی ہے. معاشی ہتھ کنڈے جو ہے وہ جس طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں, پھر یہ کہ اس کے علاوہ لوگوں کو سیفٹی ایکٹ کے نام پر جسے اٹھایا جاتا ہے تو فیئر ٹرائل کا بھی موقع نہیں دیا جاتا, وہ بھی آرٹیکل 10 کی وہاں پہ وائلیشن ہے. 2019 کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے اب یہ کہ وہاں پر کشمیریوں کی اپنی نمائندہ پارلیمنٹ بھی نہیں ہے. دنیا بھی اس کے حوالے سے متعدد کارنر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ کشمیر کے اسٹیٹس کو بحال کیا جائے تاکہ کشمیری اپنی مرضی کے اپنی آزادی سے کم از کم اپنے لیے وہاں پہ لیجسلیشن تو کر سکیں. 370 کے تحت جو آئین کے انڈین آئین کے اندر درج تھا اس میں یہ تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے قوانین سازی کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو انڈین پینل کوڈ نے ریپلیس کیا ہے کشمیر کے صاحب کا جو رنبیر پینل کوڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے کا پورا سٹرکچر وہاں پہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ایسی جگہ پہ کہ یہاں پر اس وقت پوری کی پوری کمیونٹی وہ کسی سے بھی تعلق رہتی, خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ ہندو ہیں یا دیگر جو اقوام ہیں, جو بھی کشمیری ہیں, جو بھی انڈیجنس پیپل ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق وہاں پر غصب ہیں. انڈیا وہاں پہ جابر ہے اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر سچویشن بالکل پیرالائز ہے. G20 کے ممالک کو اس اجلاس کے حوالے سے ریویو کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں یہ نہیں جانا چاہتے وہاں پہ. یہ ایک اجلاس کی یعنی کہ ٹورزم ورکنگ گروپ کا ہے. اگر بقایا اجلاس میں وہ دلی میں شرکت کرتے جو مرضی کرتے رہیں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کم از کم ان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنرل اسمبلی کے تحت یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقے کو متنازع ہی متصور ہونا چاہیے کہ جب تک اس کا تصفیہ نہیں ہو جاتا اور کسی بھی ملک کی آزادانہ پالیسی کے تحت وہاں پر ایسے پروگرام کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ تاثر نکلے کہ دنیا کے دیگر یعنی کہ ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. جی یہ عنصر وہاں پہ نہیں آنا چاہیے. اچھا, اس کے لیے زیادہ یہ بھی ایک گراؤنڈ موجود ہے, وہ ظاہر آخری 1 منٹ ہے, وہ اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی آسٹریلیا کا جو تذکرہ آپ کر رہے تھے کہ یہ بھی ایک گراؤنڈ موجود ہے کہ انٹرنیشنلی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی کہیں جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہا اور خصوصاً کشمیریوں کے ساتھ تو ظلم روا رکھے ہوئے ہے. یہ بھی سیکنڈ ہو جائے گا جو ابھی بات آپ نے کی تھی. دیکھیں اس میں یہ کہ اگر یہ بائیکاٹ ہو جاتا ہے, یہ ممالک کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیمپ ہو جائے گی کہ وہاں پہ انڈیا وائلیٹ کر رہا ہے انسانی حقوق کو, بین الاقوامی ضابطوں کو, بین الاقوامی جو ہے وہ قدروں کو اور ان پاسداریوں کو جو اس نے بین الاقوامی سطح پر دے رکھی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ G20 کے جتنے بھی ممالک ہیں چونکہ وہ اقوام متحدہ کے ممبر ہیں اور اقوام متحدہ کے جو ممبر ہیں ان کو اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کا جو ہے وہ پاس رکھنا چاہیے. جی سامعین, آج کا جو منظر ہے اور کشمیر منظرنامہ جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ منظر سامنے آ چکا ہے اور بائیکاٹ تو کرنا پڑے گا, اور کم از کم اگر پورے انڈیا کا بائیکاٹ نہیں ہوتا تو کم از کم کشمیر کا جو اجلاس ہے وہ نہیں ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. میں تھا آپ کا میزبان احمد لطیف اور یہ پروگرام پروڈیوس کیا پروڈیوسر گلزار حسین نے.